अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। द रिटर्न ऑफ द नेटिव की दूसरी एपिसोड के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पहली एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, इसलिए आप दूसरी एपिसोड का वेट भी कर रहे होंगे। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी दूसरी एपिसोड की तरफ चलते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 5 से 9 तक है और बुक नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 5 में थॉमसन अपनी आंटी को बताती है कि उसकी शादी नहीं हो सकी क्योंकि वाइल्डिव ने शादी के लिए जो लाइसेंस लिया था उसमें कानूनी तौर पर एक खामी थी। थॉमसन ये वजाहत भी करती है कि वो वाइल्डिव की बजाय वैन के साथ वापस क्यों आई। जब थॉमसन को मालूम हुआ कि उनकी शादी आज नहीं हो सकती तो उसने अपनी शदीद तौहीन महसूस की और वो वाइल्डिव को छोड़कर दूर चली गई और कुछ देर बाद उसे डिगोरी वैन की वैन नज़र आई तो वो उसके पीछे भागी और उसे कहा कि उसे घर छोड़ आए। अगरचे थॉमसन को पहले वाइल्डिव से मोहब्बत थी लेकिन अब वो उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अब मिसेस यूवराइट जो कि पहले इन दोनों की शादी की मुखालफत करती थी किसी और अंदाज में सोच रही हैं। वो थॉमसन को साथ लेकर वाइल्डिव से इस सारे वाक़े के बारे में पूछगछ करने वाइल्डिव के सराय जाने का पुख्ता इरादा करती है। अपने सराय में वाइल्डिव, थॉमसन और मिसेस यूवराइट उसे बड़े अच्छे अंदाज में मिलता है और उन्हें बताता है कि उनकी शादी का लाइसेंस एंजलबरी के लिए जारी हुआ था, लेकिन वो शादी कराने के लिए बुटमाउथ चले गए और इंतज़ामिया ने उन्हें बताया कि वहाँ का लाइसेंस यहाँ कारआमद नहीं है, इसलिए उनकी शादी ना हो सकी। मिसेस यूवराइट अब चाहती हैं कि वाइल्डिव अब हर हाल में थॉमसन से शादी करे ताकि उसकी बांजी बदनामी से बच जाए। अगरचे अब भी वो थॉमसन को ये जितला देती हैं कि वाइल्डिव उसके काबिल नहीं है। थॉमसन अपनी आंटी से कहती है कि चंद मिनट के लिए वाइल्डिव से बात करना चाहती है। तन्हाई में वो वाइल्डिव से कहती है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती है, लेकिन वाइल्डिव से शादी ना करके वो अपनी आंटी और अपने कज़न के पूरे इलाके में तस्दीक कराने का ख़तरा मोल नहीं ले सकती। वाइल्डिव उनसे वादा तो करता है कि वो थॉमसन से शादी करेगा, लेकिन ये वादा बस नाम का ही वादा होता है। ये लोग अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि गांव के लोगों का एक शोर मचाता हुआ हजूम उनके करीब आ जाता है ताकि नए शादीशुदा जोड़े को शादी की मुबारक दे सकें और शादी के गीत गा सकें। वो दोनों ख़वातीन पिछले कमरे में बैठी रहती हैं जबकि वाइल्डिव इन लोगों से मिलने के लिए बाहर चला जाता है। जब वाइल्डिव इन लोगों को कुछ खिलाने पिलाने के लिए सराय के एक हिस्से में ले जाता है तो वो लोग थॉमसन के वालिद का जिक्र करते हैं कि वो एक मशहूर मौसीकार था। फिर उनकी गुफ्तगू कैप्टन वाई की ग्रैंड डॉटर यूस्टिशिया की तरफ मुड़ जाती है और वो ये भी बताते हैं कि बोनफायर इस लड़की ने जलाया था वो अभी तक जल रहा है। यह सुनकर वाइल्डिव के कान खड़े हो जाते हैं। वो उसकी आंखों में एक ख़ास चमक आ जाती है, लेकिन इसके चेहरे के तासुरात उन लोगों के सामने छुपे रहते हैं जो कि इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि बोनफायर मुसलसल जलने का कोई ख़ास मतलब हो सकता है। वो ये भी कहते हैं कि शायद यूस्टिशिया कोई चुड़ैल हो। वाइल्डिव समझ जाता है कि ये यूस्टिशिया की तरफ से उससे मुलाकात का ख़ास इशारा है। जब वो लोग चले जाते हैं तो वाइल्डिव अंदर जाकर देखता है कि मिसेस यूवराइट और थॉमसन पिछले दरवाजे से जा चुकी थी। वो ओले डाउडन के खावंद को देने के लिए शराब की वादाशुदा बोतलें उठाकर घर से निकलता है तो उसकी नज़र मिस्टोवर नैप पर जलती हुई आग पर पड़ जाती है। वाइल्डिव वो बोतल उनके घर पकड़ाकर दूसरी तरफ निकल जाता है। वो मुसम्मम इरादा करता है और खुद से कहता है कि ये हुई ना बात, कसम से मुझे इससे मिलने जाना होगा। और फिर वाइल्डिव यूस्टिशिया से मिलने के लिए चला जाता है। जिस औरत का साया डिगोरी वैन को अपनी वैन में आते हुए ऊंचे टीले पर नज़र आता था वो यूस्टिशिया ही थी, जो कि गांव के लोगों के जाने के बाद टीले पर वापस आकर वाइल्डिव का इंतज़ार कर रही होती है, जिसे वो पसंद करती है। मगरूर नज़र आने वाली यूस्टिशिया तन्हा रात के इस वक्त उस टीले पर खड़ी है। वो एक दूरबीन के जरिए वाइल्डिव की सराय की तरफ देखती है और जब उसे सराय की खिड़की में कोई रोशनी दिखाई नहीं देती तो वो दूरबीन बंद कर लेती है और मायूसी के आलम में अपने घर की तरफ चल देती है। आग अभी तक उस टीले की चोटी पर जल रही होती है। यूस्टिशिया के घर के करीब ही पानी का एक तालाब है। एक लड़का जोनी नंसच खुश्क लकड़ियाँ डालकर आग जलाए रखता है। कैप्टन वाई यूस्टिशिया से कहता है कि वो घर के अंदर आकर सो जाए, लेकिन वो ये कहकर इनकार कर देती है कि
وہ ابھی کچھ دیر آگ جلائے رکھنا چاہتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ اس کے اندر آ جانے سے جونی باہر اکیلا رہ جائے گا جو کہ آگ میں لکڑیاں لگا رہا ہے۔ وہ بے چینی سے وائلڈ لیف کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ جونی سے کہتی ہے کہ اگر کسی مینڈک کے تالاب میں چھلانگ لگانے کی آواز سنے تو اسے فوراً مطلع کرے، کیونکہ یہ بارش آنے کی نشانی ہوتی ہے۔ دراصل وائلڈ لیف اپنی آمد کی اطلاع تالاب میں ایک چھوٹا سا پتھر پھینک کر دیتا ہے۔ جب جونی کو ایک مینڈک کی تالاب میں چھلانگ لگانے کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ جونی کو 6 پینیز بطور انعام دے کر وہاں سے چلے جانے کے لیے کہتی ہے اور اپنے عاشق کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یوسٹیشیا اور وائلڈ لیف ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن دراصل دونوں ایک دوسرے کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ وائلڈ لیف یوسٹیشیا سے کہتا ہے کہ وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے اور بون فائر جلا کر اسے بلانا بند کرے، کیونکہ پچھلے سال بھی اس نے بون فائر جلا کر ہی اسے بلایا تھا۔ یوسٹیشیا فاتحانہ انداز میں اسے بات کرتی ہے اور دعوے سے کہتی ہے کہ اس کا بون فائر دیکھ کر وہ اسے ملنے کے لیے آئے بنا نہیں رہا، اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اسے علم ہے کہ وائلڈ لیف اسے تھامسن سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیونکہ اس نے یوسٹیشیا کی خاطر ہی تھامسن سے آج شادی نہیں کی۔ وہ مزید کہتی ہے کہ چونکہ وائلڈ لیف اس کے پاس واپس آ گیا ہے، اس لیے وہ تھامسن سے شادی کے لیے جانے پر اس کا قصور معاف کر رہی ہے۔ وائلڈ لیف اس سے پوچھتا ہے کہ اسے کس طرح معلوم ہوا کہ آج اس کی تھامسن سے شادی نہیں ہو سکی، تو وہ کہتی ہے کہ اس کے نانا کی باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ تاہم وائلڈ لیف اسے تھامسن اور اپنی شادی کے بارے میں کیے گئے سوالوں کا جواب نہیں دیتا۔ اس پر وائلڈ لیف سے تو یوسٹیشیا ناراض ہو جاتی ہے اور چلے جانے کے لیے کہتی ہے۔ جب وہ بچھڑتے ہیں تو ان کے خیالات ایک دوسرے کے بارے میں ایسے ہوتے ہیں کہ نہ تو ان میں محبت ہوتی ہے اور نہ بیگانگی، اور یوسٹیشیا کو تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب اس کے دل میں وائلڈ لیف کی محبت باقی نہیں رہی۔ ناول کا مصنف ٹامس ہارڈی ان کی اس ملاقات کے بعد ایک چھوٹا سا پورا چیپٹر دی کوئن آف نائٹ یوسٹیشیا کا تعارف کرانے اور اس کی خوبصورتی کے گن گانے میں صرف کر دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یوسٹیشیا کی آنکھیں کالی اور بال چمکدار ہیں، اس کے چہرے کے خد و خال میں جذبات صاف دکھائی دیتے ہیں۔ اس ناول میں اس کا کردار ایک ایسی لڑکی کا ہے جو ڈرامائی طور پر بہت زیادہ اداس اور جذباتی طور پر حد درجہ رومانٹک ہے، جو ہر وقت یہ خواہش کرتی رہتی ہے کہ وہ اس ہیس سے کسی نہ کسی طرح باہر نکل جائے اور کسی بڑے شہر میں جا کر شاہانہ انداز میں زندگی بسر کر سکے۔ ایک غیر انگریز باپ اور انگریز ماں کی اکلوتی بیٹی اپنے نانا کے ساتھ رہتی ہے، جس کے علاوہ دنیا میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ یہ لڑکی ووڈ ماؤتھ جیسے فیشنیبل قصبے سے اس بے کیف ہیت میں آ کر رہنے پر مجبور ہے۔ یہاں آ کر اسے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی بلوغت کے وہ خوشحال دن اسے چھین لیے گئے ہیں جب اس کے ہر طرف موسیقی کی دھنیں بکھرا کرتی تھیں، لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا اور ہلا گلا ہوتا تھا۔ یوسٹیشیا کو ہیت کے رسم و رواج اور معمولی پیشوں سے سخت نفرت تھی، خاص طور پر اسے وہاں کے لوگوں کا آگ جلانے کے لیے گھاس پھوس جھاڑیاں کاٹنے اور اکٹھی کرنے کا مشغلہ بہت ہی برا لگتا تھا۔ وہ اس ہیت پر زندگی کا لطف لینے کی کوشش بالکل نہیں کرتی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ یہاں رہ کر کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ وہ اس علاقے میں اپنے نانا کے پاس رہ کر زندگی گزارنے کو قدرت کی ستم ظریفی قرار دیتی ہے۔ یوسٹیشیا کو وائلڈ لیف سے صرف اس لیے کچھ محبت ہے کہ اس علاقے میں اس سے بہتر اور خوشحال جوان مرد کوئی بھی موجود نہیں جسے وہ اپنے تصوروں میں بسا سکے۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کوئی مرد اسے پاگل پن کی حد تک ٹوٹ کر چاہے۔ اس کا خیال ہے کہ محبت ہی اسے اس چیز سے نکال سکتی ہے اور اس کی مردہ روح کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ ادھر یوسٹیشیا کا بون فائر جلائے رکھنے کے بعد جونی ننسچ گھر واپس جاتے ہوئے اندھیرے میں وین کے لگائے ہوئے کیمپ سے ٹھوکر کھا کر گر جاتا ہے۔ پہلے تو جونی وین کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، کیونکہ اس نے کئی کہانیاں سن رکھی ہوتی ہیں کہ جس میں ریڈل مین کو شیطان کا ساتھی سمجھا جاتا تھا، اور جونی وین کو بھی سرخ رنگ کا بھوت سمجھ کر یکدم ڈر جاتا ہے، لیکن بعد میں سنبھل جاتا ہے۔ جب وین اس سے پوچھتا ہے کہ یوسٹیشیا نے اسے اتنی دیر تک بون فائر جلائے رکھنے کے لیے کیوں روکے رکھا، تو وہ کہتا ہے کہ وہ ایک آدمی کا انتظار کر رہی تھی جو کہ اس کا عاشق ہے۔ جونی اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ یوسٹیشیا سے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ اس عورت سے محبت کرتا ہے جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اسے شادی کرے گا، اور یہ ان دونوں کی ملاقات رین بورو کی
نچلی طرف ہو گئی۔ وین اور تھامسن کافی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ 2 سال پہلے جب وہ اپنے باغ کے ڈیری فارم پر کام کیا کرتا تھا تو اس نے تھامسن کو شادی کے لیے پرپوز بھی کیا تھا۔ وہ اپنے پاس موجود تھامسن کا لکھا ہوا خط پڑھتا ہے جس میں اس نے بڑے نرم انداز میں اس کی طرف سے شادی کی پیشکش رد کر دی تھی کیونکہ اس کی آنٹی کو وین کی کمتر کلاس پسند نہ تھی۔ اس کے بعد وین تھامسن ہی کی خاطر اپنا پیشہ بدل کر ریڈل مین بن گیا تھا، اگرچہ بعد میں اس علاقے میں گھوم پھر کر اپنا یہ کاروبار کرتے ہوئے وہ کبھی بھی تھامسن کو نہ دیکھ پایا، لیکن اسے یہ احساس تھا کہ وہ کہیں قریب ہی موجود ہے۔ اب اسے اس بات کی خوشی ہے کہ گھر واپس جانے کے لیے تھامسن نے اس پر اعتماد کی۔ اگرچہ اسے یقین ہے کہ وائلڈیو تھامسن کے ساتھ مخلص نہیں ہے، لیکن وہ ہر حال میں تھامسن کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، خواہ اس کی خوشی وائلڈیو کے ساتھ شادی میں ہی کیوں نہ ہو۔ جب سے وین کو معلوم ہوا کہ تھامسن کی وائلڈیو سے شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ یوسٹیشیا ہے تو تب سے اس نے یوسٹیشیا کو تھامسن کا دشمن سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وائلڈیو اور یوسٹیشیا کے درمیان ہونے والی آئندہ خفیہ ملاقات کے مقام پر چھپ کر ان کی جاسوسی کرے گا۔ نئی ملاقات میں وائلڈیو یوسٹیشیا سے کہتا ہے کہ کاش تھامسن حد سے زیادہ اچھی لڑکی نہ ہوتی تاکہ وہ یوسٹیشیا سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہوئے یہ محسوس نہ کرتا کہ وہ کسی کا حق مار رہا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ ان کی شادی صرف اس لیے نہ ہو سکی کہ ان کی شادی کا لائسنس بدھ ماؤتھ میں کارآمد نہ تھا، اور دوسرا یہ کہ تھامسن بھی اسے وہاں چھوڑ کر چلی گئی تھی ورنہ آج ان کی شادی ہو چکی ہوتی۔ وائلڈیو یہ کہہ کر اس کے جذبات سے کھیلتا ہے کہ یوسٹیشیا تو اس کی پسند کی بہت سی لڑکیوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ امریکہ بھاگ چلے، لیکن وہ ہچکچاہٹ کا اظہار کرتی ہے۔ یوسٹیشیا اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ یہ اعلان کرے کہ وہ ہمیشہ تھامسن اس سے زیادہ پیار کرے گا اور جب بھی شادی کی خواہش کرے گا تو اسی سے کرے گا۔ وائلڈیو اسے وعدہ کر لیتا ہے اور اسے تجویز دیتا ہے کہ وہ دونوں اس ہیت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں، لیکن پھر اچانک یوسٹیشیا کا غرور آڑے آ جاتا ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ کسی ایسے شخص سے شادی کرے جو اس سے کم تر درجہ رکھتا ہو۔ وین ان کی ساری باتیں چھپ کر سن رہا ہوتا ہے اور جب دونوں چلے جاتے ہیں تو وہ تھامسن بارے میں پریشانی سے سوچتا ہے اور اپنی وین کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسے ماضی کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں کہ کس طرح ایک بار اس نے تھامسن کو پرپوز کیا تھا، کس طرح تھامسن کی منگنی وائلڈیو سے ہو گئی، اور یہ بھی کہ وہ ابھی تک تھامسن کو چاہتا ہے۔ اب وین نے خود کو وقف کر دیا ہے کہ وہ تھامسن کی عزت قائم رکھنے کی خاطر وائلڈیو کو تھامسن سے شادی کرنے کے لیے مجبور کرے گا، اور تھامسن کی خاطر وہ یہ بھی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جلد از جلد یوسٹیشیا سے بات کرے گا۔ تو فرینڈز، ہماری آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور اس کی مزید ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔